बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 2019 के आखिर में मैं परदेश से आते आते रह गया। इसी दौरान मेरी एक खातून से शादी हो गई। वो मुझसे उम्र में 2-4 साल बड़ी थी, लेकिन मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आती, मेरा ख्याल रखती। एक दिन वो 3 अंडे लाई और कहने लगी, मैं अपने शौहर के लिए इस शहर की सबसे अच्छी सुपरमार्केट से फूड लाई हूँ। मैंने खुश होकर वो तीनों अंडे खा लिए। अभी रात हुई थी कि उसने मेरे हाथों पर पट्टी बांध ली और बोली, इस सब से मोहब्बत बढ़ती है। अब तुम अपने हाथ बांध लो ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। मैं समझा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। यूं 1-2 साल ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आने लगा तो एयरपोर्ट पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने वजह पूछी तो जानकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि वो औरत ही मेरी गिरफ्तारी की वजह बनी थी, क्योंकि वो हर रात मुझे 3 अंडों की बजाय मेरे साथ लॉकडाउन में एक ऐसी कहानी पेश आई जिसने मेरी ज़िंदगी और मेरे सोचने का रुख ही बदल दिया। ये कहानी यकीनन आपकी ज़िंदगी भी तब्दील कर देगी और बैरून मुल्क जाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, और वहाँ पहुँचने के बाद शायद आप हर वक्त सोचें कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये मार्च 2019 की बात है, जब ऑनलाइन काम करते हुए मैं तरक्की की इस मंजिल पर पहुँच गया कि मुझे बैरून मुल्क से एक कंपनी ने वहां आकर काम करने की पेशकश थी। रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त कंपनी की तरफ से था। मैं इस सब मराद के मिलने पर बहुत खुश था। मेरी जिंदगी आगे बहुत हसीन और खूबसूरत नजर आ रही थी। मेरी शादी मेरी कजिन निम्रा से हो चुकी थी। बस अब रोजगार को बढ़ाना बाकी रह गया था। इसी सिलसिले में जब मैं लंदन के लिए रवाना हुआ तो निम्रा की आंखों में भी हजारों खर्चते ही 1 महीने के अंदर मैंने अपना नया काम शुरू कर दिया। कंपनी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं एक मेडिकल ट्रांसक्राइबर की हैसियत से काम करता था, जबकि कंपनी के मुख्तलिफ नौयत के काम भी मैं संभालता। लेकिन फिर 2019 के आखिर में वबा फूट पड़ी और यूं हमारी कंपनी को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि मैं नया मुलाजिम था, इसलिए मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। मैं तो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि मैंने पाकिस्तान वापस आने की ठान ली, मगर उस वक्त 1 हफ्ते के लिए फ़्लाइट्स भी बंद हो गई थीं। मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता था। तभी एक दिन दूसरे शहर अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा था कि मुझे बस स्टैंड पर खड़े एक बच्चा नज़र आया, जो कि बस के तकरीबन नीचे आने ही वाला था। मैं बस पर चढ़ने की बजाय जल्दी से भागता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचा और उसे जल्दी से बस के आगे आने से बचा लिया। बच्चे को बचाते हुआ कि एक खूबसूरत औरत भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। गालिबन वो उसकी माँ थी और मुझे बस स्टैंड के ऊपर दौड़ते भागते बच्चे को बचाने की कोशिश में लगे देख चुकी थी। वो मेरे पास आकर तकरीबन मेरे हाथ चूमते हुए बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम लीजा है। लड़की ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया। उसके सवाल पूछने पर मैं खामोश हो गया। मैं जानता था कि मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता। मुझे सीधा वतन वापस जाना था, लेकिन इस 1 हफ्ते के दौरान मुझे कहीं रहने के लिए जगह चाहिए थी। मेरा दोस्त और उसके बाकी साथी बड़ी मुश्किल से एक कमरे में रहते थे। 4 लोगों का एक कमरे में रहना पहले ही मुश्किल था, ऊपर से मैं भी इनके साथ रहने जा रहा था। हालात मुश्किल हो सकते थे। तभी मैंने इस लड़की से बोल दिया कि मुझे पाकिस्तान वापस जाने में अगर वो मेरी कोई मदद कर सके तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। लीसा ने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और बोली, अरे तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लड़की की इस ऑफर पर मैं तो खिल सा गया। वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन लड़की थी, और लड़कियां अमूमन यहाँ अकेले घरों में रहती हैं। सो एक हसीना के साथ अकेली शाम बिताने का तस्वुर ही अलग था। शहर में नया नया वायरस फैला था, इसलिए सब लोग बहुत एहतियात से रहते थे और तकरीबन अपने अपने घरों में बंद थे। खैर मैं उसके साथ उसके मेहमान के तौर उसके घर पहुंचा। लीजा ने घर जाते ही बाहर खड़ी किसी औरत के हवाले वो बच्चा किया और हाथ छाड़कर अंदर आ गई। मैं तो समझा कि तुम शादीशुदा हो और ये बच्चा तुम्हारा है। अब इतनी भी बड़ी उम्र की नहीं लगती मैं। लीजा ने एक अदा से कहा, आओ मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ।
مجھے لے کر وہ اندر والے کمرے میں گئی اور چائے کافی بنانے لگی۔ میری نظر دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور وہ انتہائی خوبصورت تھے، جبکہ لیزا ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ آدمی بھی ایک وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ لیزا ایک فیملی وومن ہے، لیکن اس نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ میں سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ کافی لے کر آ گئی۔ میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بولی، میرا شوہر مجھے آج سے 2 سال پہلے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرے پاس بچوں کو پالنے کی سکت نہیں تھی، سو میں نے اسے جانے دیا۔ اب دیکھو، میں اکیلی اس اپارٹمنٹ میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ لیزا کی دکھی باتیں سن کر میں بھی اداس ہو گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ لیزا نے مجھے پاکستان جانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دیں، لیکن میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ حسب توقع تھوڑی ہی دیر میں ٹھہرنے کے لیے ضد کرنا شروع کر دی۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، لیکن اس ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ کہاں رہوں، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اسے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا تھا۔ میں ایسے تجربے سے پہلی بار گزرا تھا، سو میرے بھی دماغ میں مختلف باتیں آنے لگیں۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، حالانکہ پاکستان میں میری ایک خوبصورت بیوی موجود تھی۔ پھر نہ جانے کیوں میں نے اس سے جھوٹ بول دیا۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف گرین کارڈ گھوم رہا تھا۔ میں لیزا سے شادی کر کے اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتا تھا۔ لیزا کے ارادے بھی کچھ ایسے ہی لگتے تھے، اور پھر اگلے ہی دن لیزا نے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پروپوز کر دیا۔ میرے کان تو جیسے یہ سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے لیزا کو فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہنے لگی کہ ایک مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی، رجسٹرڈ ابھی نہیں کروا سکتے۔ ہم مذہبی طور پر شادی کر کے ایک ساتھ رہیں گے تاکہ ہمارا ساتھ رہنا کسی گناہ میں شمار نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دوبارہ شادی کر لیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میرا دل پگھل گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی نمرا کی وفا یاد نہ آئی اور میں اس دل نشیں کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے ہی دن ایک اسلامک سینٹر میں میرا اور لیزا کا مذہبی طور پر نکاح ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جائز تھے۔ وہ اہل کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گی، کیونکہ اسے اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوتا۔ وہ شام بہت حسین تھی۔ میں نے اور لیزا نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی شام لیزا نے مجھ سے کچھ وعدے لیے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر پراسرار لہجے میں بولی، دیکھو احمد، میں جانتی ہوں کہ تم ایک نارمل انسان ہو، مگر میں تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ ہوں۔ مجھے اپنے پچھلے شوہر کو بھی اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ وہ مجھ سے تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت ہوں۔ میری محبت سے تنگ مت آ جانا۔ تم مشرقی مرد ہو، شاید تمہیں اتنی زیادہ محبت ہضم نہ ہو۔ لیزا کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ الماری کھول کر اس نے کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے ہی دل فریبانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھوں پر پٹی باندھی۔ پٹی اس طرح باندھی گئی تھی کہ میرے ہاتھ کھلے تھے، جبکہ پٹی کا ایک سرا انگوٹھے سے باندھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تم نے میرے ہاتھ پر پٹی کیوں باندھی؟ بس کہا نا، یہی میری محبت ہے۔ میں تمہیں اسی طرح ہاتھ باندھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا کروں گی، تاکہ مجھے ایسا لگے میرے شوہر کے ہاتھ نہیں ہیں اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ لیزا کی معصومانہ باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا مسئلہ ہوتا؟ لیزا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میری شکر گزار ہونے لگی کہ میں نے اس کی اتنی بڑی بات بنا کچھ کہے اور بنا کچھ پوچھے مان لی۔ اس رات وہ مجھے دیوانوں کی طرح دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ بولی، اب اگر تم ہلے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ تم میرے نئے شوہر ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ تم مجھے اچھے لگو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کروں گی۔ بس میری عجیب و غریب کچھ باتیں ہیں جنہیں تم برداشت کر لو۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد
تھوڑی ہی دیر میں وہ 3 انڈے لے آئی۔ اس نے مجھے بتائے بغیر مجھے انڈے کھلانا شروع کر دیے۔ مجھے کیا کھلا رہی ہو؟ ارے بھائی، پکے ہوئے ابلے انڈے ہیں، کیا تمہیں مجھ پر کچھ شک ہے؟ لیزا بولی، نہیں مجھے کوئی شک نہیں۔ میں نے بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی، ایسا لگا جیسے میں کسی نشے کی حالت میں ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ سوتے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم اکڑا ہوا تھا۔ لیزا نہ جانے کہاں گئی تھی، کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر بددستور پٹی بندھی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر گیا۔ لیزا صوفے پر جھکی کوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ چونک پڑی اور اچھل کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نیا تھا، شادی کا پہلا دن تھا، اسے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے لیزا، تم اتنی گھبرا کیوں نہیں ہو؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ میں نے تو کیا تم نے؟ لیزا کے بات ادھورا چھوڑنے پر میں نے پوچھا تو وہ مجھ سے کچھ جیسے چھپانے لگی۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی اور پھر ہاتھ دھو کر واپس آئی۔ لگتا ہے میرے شوہر کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ کیا لیزا اتنی بری ہے؟ اس نے پھر سے شرارتی لہجے میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور میں بھول ہی گیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا۔ جبکہ لیزا نے مجھے کافی بنا کر دی، ہم نے ایک خوبصورت صبح کا آغاز کیا۔ مجھے اب کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیزا میرے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے ہوگے احمد، جانتے ہو قبول کر کے مجھے خرید لیا ہے۔ میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ تم ایک شادی شدہ شخص ہو۔ دیکھو لیزا سے کوئی بات مت چھپانا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو، تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دیکھو احمد، میں ایک امیر عورت ہوں، میرے لیے 2-4 ہزار ڈالر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تم اپنی بیوی اور گھر والوں کو بے شک یہ پیسے بھیج آؤ، اس سے یہ ہوگا کہ وہ تم کو تنگ نہیں کریں گے اور تم زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ بتا سکو گے۔ اس نے 2,000 ڈالر میرے سامنے رکھتے کہا تو میری تو جیسے رال ٹپکنے لگی۔ لیزا تو میری سوچ سے بھی زیادہ آسان شکار نکلی، مگر میرے ذہن میں نئی ترکیب آئی۔ میں نے وہ ڈالر اٹھا کر جیب میں رکھ لیے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے کے بعد میں نے لیزا کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ لیا، لیکن یہ تحفہ میں نے 99 سینٹ دکان سے لیا تھا، جس کا بل صرف $1 آتا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت بریسلٹ تھا اور نیا لگتا تھا۔ بریسلٹ لے کر میں گھر پہنچا۔ لیزا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے وہ خوبصورت بریسلٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے۔ تم کتنے اچھے ہو احمد۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ تم نے میرے لیے تحفہ لیا، یہ پیسے میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں کے لیے دیے تھے، کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی چیز خریدنے کی؟ لیزا کی سادگی پر میں دل ہی دل میں مسکرایا اور اس سے محبت جتانے لگا۔ لیزا نے مجھے دوبارہ سے کافی بنا کر دی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے لیزا، کیا تم مجھے آج کافی پلا کر مار دو گی؟ ارے نہیں، لیزا نے ہنس کر کہا، بس یہ آخری کپ کافی کا پی لو، پھر مجھے باہر جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف کافی کا کپ بڑھایا اور خود اندر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا بیگ تھا جسے اس نے بڑی مہارت سے اپنے ساتھ چھپا کر رکھا تھی۔ لیزا، تمہارا یہ بیگ بہت خوبصورت ہے، مجھے دکھاؤ تو ذرا۔ مجھے یاد آیا کہ پہلے دن بھی وہ مجھ سے یہی بیگ چھپا رہی تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تھی تو وہ یکدم اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے یہ بیگ چھپانے کی بہت کوشش بھی کی تھی۔ میری بات پر لیزا نے بڑی خوبصورتی سے مجھے گھوم کر دکھایا اور بنا کوئی جواب دیے ہی باہر نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ راز میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، کچھ نئی نوکریوں کی تلاش میں تھا کہ تبھی میرا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو اس کی پریشان آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے نمرا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ دراصل مجھے آپ کے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی،
کل میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ دراصل میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک کنویں میں بیٹھے ہیں جس میں آگ لگی ہے، لیکن آپ کو اس آگ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں اور آگ آپ کو جلانے کے قریب ہے۔ میں نے نمرا کی یہ بات سنی تو میرا ذہن فوراً لیزا کی طرف گیا، جو میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھی تھی، مگر شاید میں اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ میں نے لیزا کے بارے میں اپنی بیوی نمرا سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، شاید کہ لیزا میرے خلاف کوئی پلان بنا رہی ہو، کیونکہ بلا وجہ کوئی کسی سے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے وہ بچہ یاد آیا جو لیزا نے اس وقت اپنے گھر لایا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اس کے آتے ہی اس کے بیگ کی تلاشی بھی لوں گا اور اس بچے کے بارے میں بھی لیزا سے معلومات کروں گا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کی بیل بجی تو میں تیار بیٹھا تھا۔ لیزا ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خلاف توقع لیزا نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیا بات ہے، تم میرا بیگ ٹٹول رہے ہو؟ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ لیزا نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا اور واقعی اس کے بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بلا وجہ ہی لیزا پر شک کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لیزا سے اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ لیزا، تمہارا شوہر اور بچے تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہ بچہ کون تھا جسے میں نے بس اسٹیشن پر بچایا تھا؟ ارے بدھو، وہ میری بہن کا بچہ تھا، لیزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم مجھ پر ضرورت سے زیادہ ہی شک کرنے لگے ہو، لیزا نے کہا تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ بات تو ایسی ہی تھی، میں اس پر شک کر رہا تھا، لیکن وہ بچہ کون تھا؟ مجھے لیزا نے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک دو دن کے بعد جب میں نے لیزا سے یہ پوچھا کہ اس کی بہن بھائی کتنے ہیں تو وہ کہنے لگی اس کی ایک ہی بہن ہے جو دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ بہرحال اس کی باتیں کچھ متضاد سی تھیں۔ میں نے اگلے دن سوچ لیا کہ اب میں اس عورت کے ساتھ مزید نہیں رہوں گا۔ میری بیوی بہت پارسا تھی، وہ جو بھی خواب دیکھتی یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی نمرا کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ نمرا پہلے تو بہت حیران ہوئی، رونے لگی، بولی آپ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، لیکن پھر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے مشرقی عورت تو کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ بولی کہ میں آپ کو استخارہ کر کے صحیح بات سے آگاہ کروں گی، آپ تب تک اس عورت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں اور جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں۔ نمرا کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں لیزا کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں رہوں گا، اور اس کی نوبت آئی بھی نہیں۔ جب میں اپنے کاغذات لینے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لیزا نے میری ساری چیزیں بیگ میں ڈال کر دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، اور دروازہ بند تھا جس پر تالا لگا کر ساتھ ایک پرچی چپکائی گئی تھی جس میں مجھے یہاں سے جانے کی ہدایت کی گئی، اور لیزا نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا اگر دوبارہ میں نے یہاں آنے کی کوشش کی تو وہ پولیس میں بتا دے گی کہ میں نے اسے ہراس کیا ہے۔ لیزا کی یہ تحریر پڑھ کر میرا سر گھوم سا گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا، اس نے خود مجھ سے شادی کی بات کی تھی، اب وہ اپنی بات سے مکر گئی تھی، مگر میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر چلا جاؤں۔ اس وقت تک فلائٹس بھی کچھ دن کے لیے کھل چکی تھیں، لیکن بدقسمتی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پتہ چلا کہ مجھ پر الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے جسے مجھے جیل چل کر ہی دیکھنا ہوگا۔ میری تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہاں پہنچ کر مجھے بتایا گیا کہ میں مہلک ٹیکے ایک میڈیکل سٹور سے خریدتا رہا ہوں، چونکہ میرے پاس میڈیکل ٹرانسکرپشن کمپنی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے غیر قانونی طور پر فلاں سٹور سے اپنے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ وہ انجیکشنز حاصل کیے ہیں جو مختلف بچوں کی موت میں استعمال ہوئے۔ یہ سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا، حالانکہ سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی کہ اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی جس نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں نے اس سب سے انکار کیا اور پولیس سے کہا کہ وہ CCTV فوٹیج چیک کی جائے جہاں میں نے یہ انجیکشنز جا کر سٹور سے لیے ہیں۔ سٹور کا نام، بل وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ جب سٹور پر پہنچ کر اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا
کہ ایک عورت جس کا نام لیزا تھا وہ یہ انجیکشنز لینے روزانہ آتی تھی۔ وہ خود بھی ایک ہسپتال اسٹور سے میرے نام پر لیے۔ میرے پاس بھی صحت سے متعلق ایک سرٹیفکیٹ تھا، شاید اس وجہ سے اس نے مجھے استعمال کیا، لیکن اسٹور والوں نے صاف صاف بتا دیا کہ لیزا نے مکمل معلومات ہمیں فراہم کی تھیں۔ ہم نے بغیر تصدیق کے یہ انجیکشن نہیں دیے، جبکہ آدمی کے دستخط اور انگوٹھا وغیرہ سب موجود تھا، اور پھر بحیثیت نرس لیزا کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیزا کو بھی اس سب کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مجھے سزا ہوئی، کیونکہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنا انگوٹھا بغیر اپنی مرضی کے ایک نہیں بلکہ 20 کاغذات پر لگا چکا ہوں۔ یہ کام لیزا اس وقت کرتی تھی جب میں سو رہا ہوتا تھا، تبھی صبح اٹھ کر میرے ہاتھوں پر کبھی تو کالے نشان ہوتے اور کبھی انگلیوں میں درد۔ میں لیزا کی چال بازی سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ بے مذہب لوگوں سے گلہ شکوہ کر کے انہیں خوف خدا دلانا بھی ایک بیوقوفی کی بات ہے۔ البتہ مجھے اپنی بیوی نمرہ کی وفا پر غرور ہے، جس نے پردیس میں بھی مجھے ڈوب۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔